बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बांग्लादेश में पीर से कबल लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली वज़ीर आज़म इस तरह मुल्क से चली जाएंगी, और वज़ीर आज़म भी वो जिसे एक दौर में लोग खातून आहन कहा करते थे। लेकिन याद रखें, अवाम की ताकत के सामने बड़े से बड़े जालिम और आमिर को भी झुकना पड़ता है, और यही हुआ है बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के साथ। हसीना वाजिद को यकदम इस्तीफ़ा देकर अपना मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर कहाँ गईं, और बांग्लादेश हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू करने वाला नाहिद इस्लाम कौन है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ ज़राए का ये दावा है कि हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफ़ा हुआ। नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद ने मिलकर बांग्लादेश में लोगों के जहनों में पाकिस्तान के बारे जहर भरने की कोशिश होती रही है, और आज दुनिया देख रही है कि आमरीत पसंद हसीना वाजिद को छुपने की जगह नहीं मिल रही। इंग्लैंड सियासी पनाह देने से गुरेज़ां है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है। नाज़रीन, बताया जाता है कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को गिराया जा चुका है। न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने धावा बोलकर शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया है। जमात इस्लामी के सैकड़ों कैदियों को रिहाई मिल रही है। फ़ौज में आला सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं। पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि शेख हसीना वाजिद भारत नवाज थीं, और भारत भी उन्हें ख़ानदानी खदमात के एवज़ अहमियत देता रहा है। ये कहना गलत होगा कि बांग्लादेश के लाखों मुजाहिरीन की ये नफ़रत बुनियादी तौर पर भारत से भी नफ़रत का इजहार है। दूसरी जानिब भारत ने बांग्लादेश की फ़ौज से राब्ता करके मदद की पेशकश की है। हालांकि शेख हसीना वाजिद की मुखालफत भारत की पॉलिसियों से नफ़रत का ही इजहार है। ये अवामी गुस्सा और नफ़रत इन इक़दामात के नतीजे में है। जब हसीना वाजिद ने ताकत और इक़्तिदार के ज़ोम में मुजाहिरीन को रज़ाकार कहा, याद रखें, रज़ाकार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाक फ़ौज के साथ ताउन किया था। हालांकि पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का हिस्सा बनने वालों के नाम पर आज तक हसीना वाजिद हुकूमत में रहते हुए सियासी मकासद के तहत कानून साजी करती रहीं, और लोगों के बुनियादी हकूक़ ग़स्ब करने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अवामी मुजाहिरों ने आखिरकार हसीना वाजिद को घुटने टेकने और मुल्क से भागने पर मजबूर किया है। नाज़रीन, याद रखें, पाकिस्तान दुश्मनी और भारत के साथ दोस्ती में इस ख़ानदान ने तमाम हदूद को अबूर किया है। अगरचे लोग बांग्लादेश में होने वाले मुजाहिरों और शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश से फ़रार के वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। नाज़रीन, याद रखें, इस ख़ानदान ने पाकिस्तान को तोड़ने और मुत्तहिदा पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तारीख़ गवाह है कि भारत ने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से हासिल होने वाला मुल्क तोड़ने के लिए काम किया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शेख मुजीबुर रहमान का जो अंजाम हुआ था, हसीना वाजिद की हुकूमत का इख्तिताम उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। याद रखें, जो शख्स किसी मकसद से हटता है, शहीदों के खून का सौदा करता है, गैरों का साथी बनता है, अपने लोगों से धोखा करता है, उसका अंजाम वही होता है जो शेख हसीना वाजिद और उनके वालिद का हुआ था। जिस शख्स ने इस मुल्क की बुनियादों के साथ नाइंसाफ़ी और बेवफाई की है, वो सब किरदार सब के सामने हैं। नाज़रीन, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, और जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अगर हसीना वाजिद अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चलती, बल्कि मुल्क के साथ वफादारी निभाती, बुज़ुर्गों और शहदा की अजीम कुर्बानियों को याद रखती, तो शायद उसको ये वक्त ना देखना पड़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके मनाज़र दुनिया देख रही है कि कैसे शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को तोड़ा गया, कैसे लोगों ने इस ख़ानदान से अपनी नफ़रत का इजहार किया है। नाज़रीन, 19 साल इक़्तिदार में रहने के बाद हसीना वाजिद को मिलने वाली ये सज़ा बाकी ममालिक के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। नाज़रीन, हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाले कौन थे, ये तहरीक क्यों चलाई गई, और बांग्लादेश में इस बगावत से पहले कब कब बगावत हुई, तमाम तर तफसीलात वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ताकि मुकम्मल हक़ाइक़ से आप आगाह हो सकें। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि पीर को बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस से शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना की फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया रवानगी से पहले इतवार की रात और पीर की सुबह भी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती रही।
ذرائع کے مطابق اتوار کو ملک بھر میں کوٹا مخالف تحریک کے مظاہرین اور عوامی لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اتوار کی دوپہر عوامی لیگ کے کچھ سینئر رہنماؤں اور مشیروں نے شیخ حسینہ کو مطلع کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے انہیں یہ تاثر دیا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ ذہنی طور پر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئیں۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے میڈیا ذرائع کو بتایا کہ ان کی والدہ اتوار سے ہی استعفیٰ دینے کا سوچ رہی تھیں، البتہ یہ ان کی مجبوری بن چکی تھی، جس کی وجہ سے حسینہ واجد نے استعفے کا اور ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور حسینہ واجد کو یہ فیصلہ ہنگامی طور پر کرنا پڑا، جس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ اس بارے میں صرف اسپیشل سیکیورٹی فورس، پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں کچھ سینئر فوجی افسران ہی جانتے تھے کہ شیخ حسینہ نے استعفے کے خط پر کب دستخط کیے اور وہ کب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ملک سے چلی گئیں، اور یہ سارا کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا۔ ناظرین، ظلم کرنے والوں اور خود کو بڑی طاقت سمجھنے والوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی اور ان کو ذلیل ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ظالموں کی عزت کو اللہ تعالیٰ ایک پل میں ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شیخ حسینہ پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئیں۔ اس وقت ان کی منزل انڈیا کی ریاست تریپورہ میں اگرتلہ تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو انڈین فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دہلی پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ دونوں آپشن کھلے رکھنا چاہتی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کی گئی تھی، یعنی طاقت کے ذریعے آخری دم تک اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی جاری رہی، لیکن فوج مزید جانی نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اتوار کو ملک کے مختلف حصوں میں عام لوگ اور مظاہرینی فوج کے سپاہیوں اور افسران کے ساتھ گھلتے ملتے دکھائی دیے، اور بظاہر اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوج کے اعلیٰ افسران نے محسوس کیا کہ حالات حکمرانوں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ حسینہ نے پیر کی صبح پولیس اور تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ حسینہ نے اس بات پر اپنا غصہ ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پولیس کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولیس کے لیے زیادہ دیر تک اتنی سخت پوزیشن برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تک لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر جمع ہو چکے تھے۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بھی شیخ حسینہ کو مطلع کیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، اور اس صورت میں شیخ حسینہ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیر کی صبح سے ہی گنو بھن کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اعلیٰ فوجی حکام کے مطابق یہ انتظام اس لیے کیا گیا تاکہ شیخ حسینہ تیج گاؤں کے ہوائی اڈے تک بحفاظت پہنچ سکیں۔ دوسری جانب صبح 9 بجے کے قریب ملک میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک انٹرنیٹ بند رہا۔ یہ انتظام بھی بظاہر اس لیے کیا گیا تھا کہ شیخ حسینہ کی حرکات سے متعلق کوئی خبر سوشل میڈیا پر نہ پھیلے۔ البتہ شیخ حسینہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن فعال کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق انڈیا سے پہلے ہی شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے کے بارے میں رابطہ کر لیا گیا تھا، اور انڈیا کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر وہ بنگلہ دیش سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اگرتلہ پہنچ سکتی ہیں تو وہاں سے انہیں دہلی لے جایا جائے گا۔ ناظرین، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد جوئے نے بتایا کہ ان کی والدہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اہل خانہ ان کے تحفظ کے بارے میں فکر مند تھے، اور اسی لیے گھر والوں نے اصرار کیا کہ انہیں کسی محفوظ پناہ گاہ میں جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حسینہ استعفیٰ دے کر بنگلہ دیش چھوڑ کر انڈیا روانہ ہو گئی تھیں، اور اس وقت بھی وہ انڈیا میں ہی ہیں۔
ذرائع کے مطابق دہلی کے قریب ہندن ایئر بیس سے انہیں دہلی کے مضافات میں غازی آباد میں نیم فوجی گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کے انڈیا پہنچنے پر حکومت کی کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا میٹنگ پیر کو آدھی رات کو دہلی میں بلائی گئی۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی وہاں موجود تھے۔ ملاقات میں بنگلہ دیش کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم ملاقات کے بعد کوئی بیان نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی پریس ریلیز سامنے آئی۔ اس کے علاوہ منگل کی صبح بھی دہلی میں پارلیمنٹ میں ایک آل پارٹی میٹنگ ہوئی۔ وزیر خارجہ نے مختلف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان کے سامنے صورتحال کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحیح وقت پر درست قدم اٹھائے گی۔ البتہ اس ملاقات میں انڈین ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہونے والی اطلاعات کے مطابق وزیر خارجہ نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ حکومت نے شیخ حسینہ سے ابتدائی بات چیت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا انہیں اپنے مستقبل کے لاحِ عمل کے لیے مزید وقت دینا چاہتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی اگلی منزل کہاں ہے، یہ تاحال واضح نہیں ہے۔ پہلے یہ افواہ تھی کہ وہ انڈیا سے لندن جا رہی ہیں، لیکن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان کی اگلی منزل ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اس لیے شیخ حسینہ فی الحال انڈیا میں ہی رہیں گی، لیکن انہیں کب تک انڈیا میں رہنا پڑے گا یہ بھی واضح نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا حسینہ واجد کی حکومت کے گرنے کے حوالے سے مختصر تبصرہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، بنگلہ دیش میں بغاوتوں اور شورشوں کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ اس کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی بغاوت حسینہ واجد کے والد اور ملک کے پہلے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ہوئی تھی۔ آئیے آپ کو مختصراً ان بغاوتوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو موجودہ حالات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس سال شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اسی سال میں مزید 2 اور بغاوتیں ہوئیں، جن کے نتیجے میں نومبر میں جنرل ضیاء الرحمان نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ 1981 میں جنرل ضیاء الرحمان کو چٹاگانگ میں سرکاری گیسٹ ہاؤس کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی فوجی افسران کے ایک گروپ نے کی تھی۔ اسی طرح 1982 میں جنرل ضیاء الرحمان کے جانشین عبدالستار کو فوج نے جنرل محمد ارشاد کی فوجی بغاوت کے ذریعے نکال دیا تھا۔ جنرل ارشاد نے مارشل لا منتظم کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا اور بعد میں صدر بن گیا تھا۔ اس کے بعد 2007 میں آرمی چیف نے پھر ایک بغاوت کی اور اس نے 2 سالہ عبوری حکومت بنائی، جس کے بعد 2009 میں شیخ حسینہ واجد اقتدار میں آئیں۔ 2009 میں کم تنخواہوں پر بغاوت کرنے والے نیم فوجی دستوں نے ڈھاکہ میں 70 افراد کو قتل کر دیا تھا، جن میں زیادہ تر فوجی افسران تھے۔ یہ غدر درجن بھر شہروں تک پھیل گیا تھا اور 6 دن جاری رہا تھا، جس کے بعد نیم فوجی دستوں نے مذاکرات کے ایک طویل سلسلے کے نتیجے میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد 2012 میں بنگلہ دیشی فوج کے بقول اس نے حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے شرعیہ انقلاب لانے کے لیے بغاوت ناکام بنا دی تھی، اور اب 2024 میں موجودہ بغاوت کی وجہ سے حسینہ واجد کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، جس کے بارے میں بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزماں نے بتایا ہے کہ حسینہ واجد نے کوٹا مخالف احتجاج کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں ہفتوں پر محیط پرتشدد مظاہروں کے بعد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے اور ملک چھوڑ کر انڈیا گئی ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایک طرف 76 سالہ رہنما شیخ حسینہ واجد کا ہیلی کاپٹر انڈیا میں پہنچا اور دوسری جانب ڈھاکہ میں ان کی سرکاری رہائش گاہ میں ہزاروں احتجاجی مظاہرین گھس گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ شیخ حسینہ نے تقریباً 2 دہائیوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی ہے اور وہ ملک میں سب سے طویل دورانیے کے لیے وزیر اعظم رہنے والی سیاسی رہنما ہیں۔ شیخ حسینہ کو اکثر بنگلہ دیش کی معیشت کو ترقی دینے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن حالیہ سالوں میں ان پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ ناظرین، سوال یہاں ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر شیخ حسینہ کیسے طاقتور رہنما بنی؟ تو آئیے آپ کو اس کا مختصر پس منظر بتاتے ہیں۔ ناظرین، شیخ حسینہ سن 1947 میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئی تھی اور سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ قوم پرست رہنما شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں، جنہیں بنگلہ دیش کا بنگلہ بندھو یعنی بابائے قوم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت ہی میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا
اور وہ 1971 میں ملک کے پہلے صدر بنے تھے۔ اس وقت سے ہی شیخ حسینہ نے خود کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ رہنما کے طور پر منوا لیا تھا، اور سن 1975 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمن اور ان کے خاندان کے متعدد اراکین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں صرف شیخ حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن ہی بچ پائے تھے، کیونکہ وہ اس وقت ملک میں نہیں تھیں۔ انہوں نے اس دوران انڈیا میں جلا وطنی کاٹی اور 1981 میں واپس بنگلہ دیش لوٹیں اور اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ مقرر ہوئیں۔ انہوں نے جنرل حسین محمد ارشاد کی فوجی حکومت کے دوران دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس تحریک نے شیخ حسینہ کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور وہ ایک قومی رہنما بن کر ابھریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حسینہ واجد 1996 میں پہلی مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اس دوران انہوں نے انڈیا کے ساتھ پانی کی شیئرنگ کی ڈیل طے کی اور ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں لڑنے والے عسکریت پسندوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگتے رہے، بلکہ وہ انڈیا سے زیادہ قربت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہیں، اور سن 2001 میں وہ اپنی سابق اتحادی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما بیگم خالدہ ضیاء سے الیکشن میں شکست کھا گئیں اور انہیں وزیر اعظم کا منصب چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست پر یہ دونوں خواتین تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے چھائی رہیں اور انہیں ملک میں جنگجو بیگمات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دو رہنماؤں کی لڑائی کے سبب نہ صرف ملک میں بم دھماکے ہوئے، بلکہ لوگ لاپتہ ہوئے اور لوگوں کا ماورائے عدالت قتل ہونا ملک میں معمول بنا رہا۔ ناظرین، سن 2009 میں ایک عبوری حکومت نے ملک میں انتخابات کروائے اور شیخ حسینہ ایک بار پھر ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے سیاسی سفر کے دوران بطور اپوزیشن رہنما شیخ حسینہ متعدد مرتبہ گرفتار ہوئیں اور ان پر بھی حملے ہوئے۔ سن 2004 میں ایک ایسے ہی حملے کے سبب ان کی قوت گویائی تک متاثر ہوئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ انہیں ملک بدر کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور مبینہ کرپشن کے سبب ان پر عدالتی مقدمات بھی قائم کیے گئے۔ ناظرین، جہاں پر حسینہ واجد پر الزامات لگتے رہے ہیں، وہیں پر ان کے سیاسی کیریئر میں کچھ کامیابیاں بھی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ غریب ممالک میں ہوتا تھا، لیکن سن 2009 کے بعد شیخ حسینہ کی قیادت میں ملک کی معیشت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئی۔ پھر اس کا شمار خطے میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہونے لگا، اور بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ترقی کی رفتار انڈیا سے بھی تیز ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے ہیں، اور یہ دور حسینہ واجد ہی کا دور حکومت ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ ترقی کپڑوں یعنی گارمنٹس کے شعبے میں نظر آئی، اور بنگلہ دیش میں بنائے گئے کپڑوں کو یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا تک رسائی ملی۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کی اپنی دولت، قرضوں اور غیر ملکی اداروں سے معاونت کا استعمال کرتے ہوئے شیخ حسینہ نے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کی لاگت سے بننے والا پدما برج بھی شامل ہے۔ ناظرین، حسینہ واجد ان مثبت کاموں کے باوجود اپنے ملک میں ایک متنازع شخصیت رہی ہیں۔ ملک میں حالیہ پرتشدد مظاہرے شیخ حسینہ کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے۔ حالانکہ اس سے قبل ملک میں ہونے والے انتخابات بھی تنازعات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی جماعت لگاتار 4تھی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی ان کے استعفے کے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن شیخ حسینہ نے مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کو نہ صرف دہشت گرد قرار دیا، بلکہ اپیل کی کہ ان دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم تقریباً نصف نوکریاں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں، اور سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ملک میں طلباء اور دیگر احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا
کہ یہ نظام متعصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے، اور رفتہ رفتہ طلباء کا یہ احتجاج ایک حکومت مخالف ملک گیر تحریک میں بدل گیا۔ دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد بنگلہ دیش میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے تھے اور بیرونی قرضہ تقریباً 2 گنا بڑھ گیا تھا، اور ناقدین نے یہ کہا تھا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی اصل وجہ شیخ حسینہ کی حکومت کی بد انتظامی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ماضی میں ملک کی معاشی کامیابیوں کا فائدہ صرف انہیں ہی ہوا ہے جو عوامی لیگ کا حصہ تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور جمہوریت کا معیار گرتا گیا۔ وہ شیخ حسینہ پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا پر پابندیاں عائد کیں۔ اس کے برعکس شیخ حسینہ اور ان کی حکومت ان الزامات کی تردید کرتے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور ہزاروں سیاسی کارکنان کو حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سن 2009 کے بعد ملک میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ماورائے عدالت ہلاکتوں اور جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہوا۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں انہی الزامات کی بنیاد پر احتجاج ہوتے رہے جو رفتہ رفتہ بڑھتے گئے، اور آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ یاد رکھیں، جمہوریت اصل میں وہ ہوتی ہے جس میں حکومت عوام کی رائے اور عوام کے مطالبات کی قدر کرتی ہے اور عوام کو لے کر چلتی ہے، لیکن جب حکومت عوام پر اپنے جائز اور ناجائز فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو جمہوریت نہیں آمریت کہا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ عوام حکومت کے ناجائز فیصلوں سے تنگ آ کر بغاوت پر مجبور ہو جاتی ہے، اور یہی بنگلہ دیش میں ہوا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کا آمرانہ رویہ ہی عوامی غصے اور پھر ان کی اقتدار سے محرومی کا باعث بنا ہے، اور مجبوراً وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کر اپنے حلیف ملک بھارت فرار ہو چکی ہیں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ حسینہ واجد کا مظاہرین کے لیے بولا گیا ایک لفظ ان کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کا سبب بنا ہے۔ یہ لفظ کیا تھا؟ آئیے اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کے طلباء اور عوام ایک ماہ سے کوٹا سسٹم کے خلاف سراپائی احتجاج تھے، جو آہستہ آہستہ حسینہ حکومت کے جابرانہ اور آمرانہ رویے کے سبب سول نافرمانی اور حسینہ واجد ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ ماہ 14 جولائی کو اپنی ایک اشتعال انگیز تقریر میں اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو رضاکار کہا تھا، جس کو بنگلہ دیش میں غداری کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق عوامی لیگ کی سربراہ کا اقتدار کے گھمنڈ میں یہ لفظ ادا کرتے ہی احتجاج میں شدت آ گئی اور یہ ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا، جو بالآخر حسینہ واجد کے طویل اقتدار کے خاتمے کا باعث بنا۔ ناظرین، اس احتجاج میں زیادہ اہم کردار کس کا تھا جس کی وجہ سے حسینہ واجد کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا؟ ناظرین، اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس احتجاج میں طلباء کا کردار اہم تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ گزشتہ ماہ سرکاری ملازمتوں پر کوٹا سسٹم کے خلاف ملک کے تعلیمی اداروں سے اٹھنے والی احتجاجی لہر اتنی پھیلی کہ اس کا دائرہ ملک بھر میں وسیع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ حسینہ واجد کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کی صورت نکلا۔ ذرائع کے مطابق اس احتجاجی تحریک کے سرخیل ڈھاکہ یونیورسٹی کے 3 طالب علم ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر تھے، جنہوں نے اپنے جوش و جذبے سے تحریک کو اتنا مؤثر بنا دیا کہ حسینہ واجد کو بالآخر اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔ میڈیا کے مطابق ان تینوں طالب علموں کا تعلق عام گھروں سے ہے اور ان کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں، تاہم طلبہ حقوق کے لیے وہ جد و جہد اور مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ جولائی کے وسط میں جب کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع ہوا تو اس کے کچھ دن بعد 19 جولائی کو پولیس محمد ناہید اسلام کو گھر سے اٹھا لے گئی۔ ناہید جب بازیاب ہوا تو اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹ کے نشانات تھے، اور اس نے خود پر تشدد کا الزام عائد کرتے ہوئے بتایا
کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ آئے اور اسے دوست کے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ پھر مارا پیٹا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سڑک کے کنارے پڑا ہوا پایا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق طالب علم کے والدین اپنے لاپتہ بیٹے کے لیے پریشان حال ڈیٹیکٹیو برانچ کے دفتر پہنچے اور شدید گرمی میں سارا دن وہاں انتظار کرتے رہے، مگر انہیں کچھ معلومات نہیں دی گئیں۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ 26 جولائی کو دوبارہ پیش آیا، تاہم اس بار پولیس کے سراغ رساں ونگ نے ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر کو اسپتال سے گرفتار کیا اور اس کا جواز سیکورٹی وجوہات کو بتایا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس حراست کے دوران ناہید کو لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا، جبکہ آصف کو انجیکشن لگایا گیا، جس کے باعث وہ کئی روز تک بے ہوش رہا۔ دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پر تحریک روکنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن ناظرین یہ طالب علم ریاستی جبر کے آگے نہ جھکے اور بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ناظرین، ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اب یہ طلباء ملک میں نئی عبوری حکومت کا خاکہ طے کر رہے ہیں، اور طلباء تحریک کے کوآرڈینیٹر محمد ناہید اسلام نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں عبوری حکومت کا خاکہ تیار کر لیا جائے گا۔ ناہید نے اس تحریک میں اپنی جانیں گنوانے والوں کو شہید قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف کامیاب بغاوت کو شہید طلباء اور عام لوگوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس احتجاج کے دوران کا نعرہ تھا، تم کون ہم کون، رضاکار رضاکار۔ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلباء تحریک میں یہ نعرہ مزاحمت کی علامت تھا۔ طلباء نے یہ نعرہ اس وقت اپنایا جب حسینہ واجد نے کوٹا سسٹم پر تنقید کرنے والوں پر طنز کیا تھا۔ حسینہ واجد نے کہا تھا کہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کے پوتے پوتیوں کا کوٹا نہیں بلکہ رضاکاروں کے پوتے پوتیوں کا کوٹا ہوگا، اور پھر اس کا ایک لفظ کا اثر یہ ہوا کہ پوری قوم اس احتجاج میں شامل ہو گئی، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ملک چھوڑ کر حسینہ واجد انڈیا گئی ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اب وہ سیاسی پناہ کے لیے مختلف ممالک سے رابطے کر رہی ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حسینہ واجد اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ نئی دہلی پہنچیں اور وہاں سے انہوں نے برطانوی حکومت کو سیاسی پناہ کی درخواست بھیجی ہے۔ ذرائع کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی ہمشیرہ شیخ ریحانہ برطانوی شہریت رکھتی ہیں اور برطانوی لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کی والدہ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو تاحال برطانوی حکومت کے رد عمل کا انتظار ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے بنگلہ دیش میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کی اقوام متحدہ کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور ان واقعات کو المناک قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ تمام فریقوں کو تشدد کے خاتمے، امن و امان کی بحالی اور انسانی جانوں کے مزید ضیاع کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش کی عوام اس بات کی مستحق ہیں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہونے والے واقعات کی اقوام متحدہ کی زیر نگرانی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے مظاہروں اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے پر برطانیہ اور انڈیا کی حکومتوں کی جانب سے تاحال سرکاری طور پر بیان جاری نہیں کیا گیا۔ البتہ پیر کو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ نے بنگلہ دیش میں جمہوری حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری ہو اور اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو۔ ہم تحمل کا مظاہرہ کرنے پر بنگلہ دیشی فوج کے کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اس تحریک میں طلباء کا کردار بہت اہم تھا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تحریک کا بنیادی کردار ناہید اسلام کون ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں جولائی میں شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے والے اس نوجوان کی بہت سی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے سر پر بنگلہ دیش کے جھنڈے والی پٹی باندھے ہوئے جس نوجوان کی تصاویر موجود ہیں، یہ نوجوان ناہید اسلام ہیں، جو سوشیالوجی شعبہ سماجیات کے طالب علم ہیں۔ ذرائع کے مطابق ناہید اسلام سرکاری ملازمتوں کے لیے مخصوص کوٹے کے خلاف چلنے والی طلباء تحریک کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ ناہید اسلام کو قومی سطح پر جولائی کے وسط میں اس وقت شہرت ملی جب انہیں اور ان کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم کئی طلباء ساتھیوں کو پولیس نے حراست میں لیا۔
بنگلہ دیش میں کئی ہفتے چلنے والی احتجاجی تحریک میں لگ بھگ 300 افراد ہلاک ہوئے، جن میں کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ اس تحریک کی شدت میں کافی حد تک کمی حسینہ واجد کے استعفے اور ملک چھوڑ دینے کے بعد آئی ہے۔ غیر جذباتی لیکن ٹھوس انداز میں اپنی بات کرنے والے طالب علم رہنما ناہید اسلام نے کہا ہے کہ طلباء کسی ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے جسے فوج کی پشت پناہی حاصل ہو۔ انہوں نے نئی عبوری حکومت کے لیے چیف ایڈوائزر کے لیے نوبل انعام یافتہ محمد یونس کا نام تجویز کیا ہے۔ ناہید اسلام نے منگل کو اپنی فیس بک پوسٹ میں کہا کہ ہماری تجویز سے ہٹ کر بننے والی کوئی بھی حکومت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناہید اسلام نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے جانے دینے والوں کے لہو سے غداری نہیں کریں گے۔ ہم اپنے شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت، سماجی انصاف اور ایک نئے سیاسی افق کے اپنے وعدے کے مطابق نیا جمہوری بنگلہ دیش بنائیں گے۔ ناہید اسلام نے یقین دلایا کہ 17 کروڑ بنگالی عوام کو دوبارہ فاشسٹ دور میں نہیں دھکیلیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ساتھی طلباء کو ہندو اقلیت اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ناہید اسلام 1998 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام نقیب اسلام ہے۔ ان کے والد استاد ہیں جبکہ والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ نقیب اسلام جغرافیہ کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ناہید کی قوت برداشت غیر معمولی ہے اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انہیں پولیس نے گرفتار کیا اور اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں اسی حالت میں سڑک پر پھینک دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لڑتے رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ ناہید پر ہمیں فخر ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پرتشدد سیاسی رجحانات پر تحقیق کرنے والی کارنیل یونیورسٹی کی ایسوسی ایٹ پروفیسر سبرینا کریم نے پیر کو بنگلہ دیش کے لیے تاریخی دن قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں جنریشن زی کے زیر قیادت یہ پہلا انقلاب ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ہر عروج کے لیے آخر زوال ہوتا ہے۔ حسینہ واجد نے بھی 16 سال تک بنگلہ دیش پر حکومت کی اور عروج دیکھا۔ حسینہ واجد کا یہ عروج حال ہی میں اپنے زوال کو پہنچا ہے۔ آئیے آپ کو حسینہ واجد کے سیاسی عروج و زوال کی انوکھی داستان بتاتے ہیں کہ یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی۔ ناظرین، یہ داستان اس لیے بھی انوکھی ہے کیونکہ غیر متوقع طور پر اچانک یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کو مظاہرین کی بڑی تعداد نے جب دارالحکومت ڈھاکہ میں حسینہ واجد کے محل کا رخ کیا تو اس کے کچھ وقت بعد ان کے ملک چھوڑ جانے کی خبریں نشر ہونا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 76 سالہ مطلق العنان حسینہ واجد رواں برس جنوری میں 5ویں مرتبہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی تھیں، لیکن اپوزیشن نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس الیکشن کے بارے میں مبصرین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ آزاد انتخابات ہیں اور نہ ہی منصفانہ۔ البتہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معاشی ترقی میں ایسا کردار ادا کیا جسے ایک مرتبہ امریکی سیاستدان ہنری کسنجر نے ناقابل تلافی باکسٹ کیس قرار دیا تھا۔ ناظرین، جہاں تک شیخ حسینہ واجد کے سیاسی عروج کی بات ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حسینہ واجد جب 27 برس کی تھیں تو باغی فوجی افسروں نے 1975 میں ان کے والد اور اس وقت کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان اور ان کی والدہ اور 3 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ بیرون ملک سفر کر رہی تھیں۔ اس واقعے کے 6 سال بعد شیخ حسینہ واجد اپنے والد کی عوامی پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے واپس آئیں۔ انہوں نے 1 دہائی تک طویل جد و جہد کی، جس میں طویل عرصے تک گھر میں نظر بندی بھی شامل تھی۔ حسینہ واجد نے 1990 میں فوجی عامر حسین محمد ارشاد کو اقتدار سے ہٹانے میں مدد کے لیے خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ساتھ فوج کا ساتھ دیا، لیکن خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ زیادہ عرصہ تک نہ چل سکیں۔ اس کے بعد ان دونوں کی مخاصمت نے بنگلہ دیش کی سیاست پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ حسینہ واجد پہلی مرتبہ 1996 میں وزیر اعظم بنی، لیکن اس کے 5 برس بعد انتخابات میں وہ خالدہ ضیاء سے ہار گئی تھیں۔ ان دونوں کو 2007 میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت کی بغاوت کے بعد بدعنوانی کے الزام میں قید کیا گیا تھا۔ اس کے اگلے سال انہوں نے الیکشن لڑا جس میں حسینہ واجد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی
اور وہ اس وقت سے آج تک اقتدار میں تھیں، اور یہ دور حسینہ واجد کے عروج کا دور رہا ہے۔ دوسری جانب 78 سالہ خالدہ ضیاء صحت کے مسائل کا شکار ہیں، اور وہ 2018 میں بدعنوانی کے الزام میں 17 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد BNP کے دیگر سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ اسپتال میں قید ہیں۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی معاشی ترقی میں گارمنٹس ایکسپورٹ انڈسٹری کا بہت زیادہ کردار ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں خواتین کارکن کام کرتی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے حامی بنگلہ دیش کو اقتصادی عروج تک پہنچانے میں انہیں سراہتے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک بنگلہ دیش نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی۔ سن 2009 کے بعد سے اس کی شرح نمو میں سالانہ اوسطاً 6% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا تھا۔ معاشی ترقی کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں غربت میں کمی آئی تھی، اور اس کے 17 کروڑ افراد میں سے 95% سے زیادہ کو اب بجلی کی سہولت حاصل ہے، اور اس ملک نے فی کس آمدنی کے لحاظ سے 2021 میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ حسینہ واجد کو مسلم اکثریتی ملک میں اسلام پسند عسکریت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کریک ڈاؤن کے لیے بھی سراہا گیا ہے۔ جب 2016 میں 5 بنگلہ دیشی انتہا پسندوں نے مغربی تارکین وطن میں مقبول ڈھاکہ کے ایک کیفے پر دھاوا بول کر 22 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ملک میں غصے کی لہر پیدا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران 5 سرکردہ اسلام پسند رہنماؤں اور حزب اختلاف کی ایک سینئر شخصیت کو بھی پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ سن 1971 کی جنگ آزادی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ البتہ شیخ حسینہ واجد کے مخالفین نے ان ٹرائلز کو ایک مذاق اور اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر کی جانے والی کارروائی قرار دیا تھا۔ اسی طرح امریکہ نے 2021 میں بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز کی ایک ایلیٹ برانچ اور اس کے 7 اعلیٰ افسران پر انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کے الزام میں پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ ناظرین، یہ تھی چند مثالیں حسینہ واجد کے سیاسی عروج و زوال کی۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں پر حسینہ واجد کی کامیابیاں اور کارنامے موجود ہیں، وہیں پر حسینہ واجد سے کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جن کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا ہے، اور آج وہ اپنی عزت، اپنی حکومت اور مقام سب کچھ گنوا بیٹھی ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے صحافیوں سے سوال کیا کہ 15 سالوں میں میں نے اس ملک کو تعمیر کیا ہے، میں نے عوام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو غربت سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ عوام کے مطالبات کو وقت پر نہ سمجھ سکیں اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں وقت پر کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، جس کی وجہ سے ان کا یہ عروج یکدم زوال میں بدل گیا۔ ناظرین، آخرکار بنگلہ دیش کی سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی 75-76 سالہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ استعفیٰ بنگلہ دیش کی عوام کے دباؤ اور آرمی چیف کے الٹیمیٹم پر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گوپال گنج ضلع کے تنگی پارہ میں پیدا ہونے والی شیخ حسینہ بابائے قوم شیخ مجیب الرحمان اور بیگم فضل النساء کے 5 بچوں میں سے سب سے بڑی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد 1966 میں ایڈن گرلز کالج کی طلباء یونین کی نائب صدر منتخب ہوئیں۔ وہ ایڈن انٹرمیڈیٹ گرلز کالج چھاترا لیگ کی صدر بھی بنی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ حسینہ نے 1969 کی عوامی بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے 1973 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ ان کی شادی نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد واجد سے ہوئی، جن میں سے 2 بچے سجیب واجد جوئے اور سائمہ واجد پتول ہیں۔ ناظرین، ان کے سیاسی کیریئر پر ہم پہلے ہی روشنی ڈال چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا اور کس طرح سے سیاسی عروج کو پہنچی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حسینہ واجد کو انسانیت کی ماں کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ جب تقریباً 10 لاکھ روہنگیا میانمار کی فوج کے افراد ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش بھاگے تو بنگلہ دیش نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا، جس کے بعد شیخ حسینہ نے دلیری سے اعلان کیا کہ اگر ہم 160 ملین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہم 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ان کے اس اعلان پر ان کو انسانیت کی ماں کا لقب دیا گیا تھا۔
ناظرین، واضح رہے کہ شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کی لڑکھڑاتی کرسی اب ٹوٹ چکی ہے اور عوام کی مقبول ترین لیڈر نے اپنے چند غلط فیصلوں کی بدولت عوام کے ہاتھوں ہی دباؤ میں آ کر استعفیٰ دے دیا ہے اور آرمی چیف کے الٹیمیٹم پر ملک چھوڑ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔ اب قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے، اس بارے میں قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں حسینہ واجد اور اس کی جماعت کے حوالے سے آپ کو ایک عجیب حقیقت بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ نے ملک میں سن 1972 کا سیکولر آئین دوبارہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا تھا کہ جب ملک میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے بعد ہندو برادری پر حملوں میں اضافہ ہوا تھا اور ملک میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ان حملوں میں سینکڑوں گھروں اور درجنوں مندروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ حسینہ واجد اور اس کی جماعت اسلام کے مقابلے میں ہندوؤں کو خوش کیا۔ حالانکہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی آبادی 10% بھی نہیں ہے۔ حسینہ واجد کی پاکستان کے ساتھ مخالفت اور دشمنی کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور بنگلہ دیش کا حق بنتا تھا کہ وہ پاکستان کی حمایت کرتے، لیکن حسینہ واجد اقتدار سے پہلے بھی چونکہ انڈیا میں رہ چکی تھیں، اس لیے اس کی حمایتیں انڈیا کے ساتھ ہی رہیں اور استعفیٰ دینے کے بعد بھی اس نے انڈیا ہی میں پناہ لی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جھکاؤ ہمیشہ سے ہندوؤں کی جانب کیوں رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 1988 میں فوجی حکمراں ایچ ایم ارشاد نے اسلام کو بنگلہ دیش کا سرکاری مذہب قرار دیا تھا، جبکہ سن 1972 کا آئین ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے نافذ کیا تھا۔ ناظرین، حسینہ واجد کے بارے میں تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی ہیں، اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے اور مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ مجیب الرحمان اور مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے تذکرے میں 6 نکات کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا آپ کو ان 6 نکات کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں تاکہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا پس منظر آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کی تقسیم اور بنگلہ دیش کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ان کے وہ 6 نکات بنے جو انہوں نے لاہور میں پیش کیے تھے۔ آئیے آپ کو یہ 6 نکات بتاتے ہیں جو سابقہ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 5 فروری 1966 کو لاہور میں پیش کیے تھے۔ وہ یہ نکات ہیں: 1940 کی قرارداد لاہور کی روشنی میں وفاق پاکستان میں ایک ایسے پارلیمانی نظام کی ضمانت دی جائے کہ جس میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست منتخب شدہ قانون ساز اسمبلی کو بالادستی حاصل ہو۔ مرکزی حکومت کے پاس صرف 2 محکمے ہوں، دفاع اور خارجی امور۔ دونوں صوبوں کے لیے الگ الگ لیکن قابل تبادلہ کرنسی کا نظام ہو، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو آئین میں ضمانت دی جائے کہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں سرمایہ کا فرار روکا جا سکے۔ نیز مشرقی پاکستان کے لیے الگ الگ مالیاتی اور اقتصادی نظام وضع کیے جائیں۔ ان کے علاوہ مشرقی پاکستان کا اپنا بینکنگ ریزرو سسٹم یعنی محفوظ سرمایہ کا نظام بھی ہو۔ ٹیکس لگانے اور تمام تر مالیاتی وصولیوں کا اختیار مرکز کی بجائے صرف صوبوں کے پاس ہو، جو ایک مساوی اور مخصوص شرح سے مرکز کے اخراجات ادا کریں۔ ہر صوبہ بیرونی تجارتی معاہدے کرنے میں آزاد ہو اور اپنے حساب و کتاب کا واحد حقدار ہو، جبکہ دونوں حصوں کے درمیان ملکی مصنوعات کی نقل و حمل پر کسی قسم کا ٹیکس نہ ہو۔ مشرقی پاکستان کو الگ فوج یا نیم فوجی دستے رکھنے کا حق ہو تاکہ ملکی سلامتی اور آئین کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنگلہ دیش کے بانی اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے بنگالیوں کو باور کرا دیا تھا کہ مغربی پاکستان ان کے سونار بنگلہ کا احتسال کر رہا ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی صرف اور صرف مشرقی پاکستان کے وسائل یا استحصال ہی سے ہو رہی ہے۔ اس کے لیے پٹسن کی درآمدات کی مثال دی جا رہی تھی۔ یاد رہے کہ سونار بنگلہ کا محاورہ بھی پٹسن کے سنہرے ریشوں سے نکلا تھا، جن کی 50 کے عشرے کے آغاز ہی سے بڑی مانگ تھی۔ مغربی پاکستان کے سرمایہ کاروں نے 1950-51 میں ڈھاکہ کے نواح میں دنیا کی سب سے بڑی آدم جی جوٹ مل قائم کی تھی، جس میں 19,000 سے زائد مزدور کام کرتے تھے، لیکن چونکہ سرمایہ دار بنگالی نہیں تھے
اور مالک اور مزدور کا ازلی اور ابدی امتیاز بھی تھا، جسے تعصب، لسانیت اور قوم پرستی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ اسی طوفان بدتمیزی میں 1954 میں 700 سے زائد غیر بنگالیوں کا قتل عام بھی کیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر ایوبی دور حکومت کو پاکستان میں خوشحالی کا سنہری دور کہا جاتا ہے، جو اس حد تک تو درست تھا کہ ملک میں پیسے کی ریل پیل تھی، بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے تھے، بیرونی قرضے اور سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور ملک کی معیشت کا گراف انتہائی قابل رشک تھا۔ لیکن زمینی حقیقت یہ تھی، ترقی کے تمام ثمرات امیروں کے حصے میں آ رہے تھے۔ کرپشن، اقربا پروری اور سیاہ دھن کی وجہ سے ملک کی 60 سے 80% دولت پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، جن میں اگر کوئی بنگالی نیاد تھا بھی تو کیا فرق پڑتا تھا کہ خانہ دے خان پرونے، امیر و غریب ہمیشہ ندی کے دو کنارے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم یا معاشرے سے کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ کرپشن ایک ایسا مرض رہا ہے کہ جس سے ہمارے ترقی پذیر ممالک کبھی بھی پاک نہیں رہے۔ صرف ایوبی دور حکومت کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اس دور میں کرپشن کے 33 ارب روپے بیرونی بینکوں میں منتقل کیے گئے تھے کہ جب بات صرف لاکھوں کروڑوں تک ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے استحصالی ماحول میں نفرت کا لاوا خوب پکتا ہے اور پیٹ کی آگ جہنم کی اندیکھی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، جس میں ہر قسم کا نظریہ بھسم ہو جاتا ہے اور ایسی منفی تحریکوں کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ ناظرین، زبان کے مسئلے اور سیاسی محرومیوں کے بعد معاشی عدم توازن کے بے ہدہ الزامات بنگالی لیڈروں کی گمراہی اور بددیانتی ثابت کرتے تھے، جو صرف اور صرف جاہ طلبی اور مفاد پرستی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اسی نام نہاد معاشی اور عدم توازن کے مفروضوں کو بنیاد بنا کر 5 فروری 1966 کو لاہور میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے متحدہ پاکستان کے نئی آئین کی تشکیل کے لیے بیان کیے گئے 6 نکات یا مطالبات پیش کیے تھے، جو 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی مشرقی پاکستان میں ریکارڈ توڑ کامیابی کی وجہ بن گئے تھے۔ ناظرین، اگر ان 6 نکات کو غور سے دیکھیں تو ان میں پہلے 2 نکتے چھوڑ کر باقی سبھی نکات علیحدگی کے مطالبات تھے، جن میں مشرقی پاکستان کی مبینہ معاشی محرومیوں کے سدباب کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ الگ کرنسی، الگ تجارت، الگ مالیاتی نظام، الگ فوج یا نیم فوجی ملیشیا، اور سب سے بڑھ کر مرکزی فوج جو اپنے اخراجات کے لیے صوبوں کی نظر کرم کی محتاج ہو، جسے تسلیم کرنا کم از کم پاکستان کی ہمیشہ سے اصل حاکم اور سیاہ و سفید کے مالک فوج کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مغربی پاکستان کے منتخب نمائندے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے انتہائی لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پرامن حل اور ملک کی بقا کے لیے مشرقی پاکستان کے منتخب نمائندے شیخ مجیب الرحمان کی ہڑ دھرمی کے باعث 5.5 نکات مان بھی لیے تھے۔ ناظرین، 6 نکات کے پہلے نکتے کے بارے میں تو کسی باشعور شخص کو اختلاف نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جمہوری نظام کے تحت ہر بالغ شخص کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے حکمران منتخب کرے۔ یاد رکھیں، تاریخ انسانی نے نظام حکومت کے لیے جمہوریت سے بہتر کوئی نظام وضع نہیں کیا، جہاں عوام کی مشاورت سے عوام کی حکومت قائم کی جاتی ہے، جو عوام کے لیے قوانین بناتی ہے اور ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے ہی حق حکمرانی حاصل کرتی ہے۔ مغربی ممالک کے بیشتر ممالک میں یہ نظام گزشتہ 2 صدیوں سے کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا مزاج ہی جمہوری نہیں ہے، اور نہ ہمارے مسلمان حکمران عوام الناس کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جمہوریت کی بجائے آمرانہ طرز اپنایا، تو اس کا جو انجام ہوا وہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ ناظرین، 6 نکات کے اس پہلے نقطے سے یہ واضح تھا کہ حکومت اسی کی ہونی چاہیے جو اکثریت کی نمائندگی کرتا ہو، لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ کسی طور بھی گوارا نہ تھا کہ ان پڑھ، مفلوک الحال اور کالے کلوٹے پسماندہ بنگالیوں کی اکثریت ملک پر حکومت کرنے والی اشرافیہ کا فیصلہ کرے۔ ظاہر ہے متحدہ پاکستان میں وہ اکثریت میں تھے اور حکومت کا حق انہی کا تھا، جس سے وہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی محروم رہے، اور ان کی عددی برتری کے خوف سے ایک بھی قومی الیکشن نہیں کروایا گیا تھا، جو مرکز بیزاری کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ ناظرین، ان 6 نکات کا واحد خوش آئند پہلو صرف یہی تھا کہ ایک وفاق پاکستان کی بات کی گئی تھی، جو اصل میں ایک کنفیڈریشن کی بات تھی، جو بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مترادف ہو گیا تھا۔
کہ اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جو بچا تھا بچا لو۔ ان 6 نکات کا مدعا یہی تھا کہ اب ایک کی بجائے 2 ملک ہوں گے۔ ناظرین، اگرچہ طلا سازش کیس اس واقعے کے 2 سال بعد سامنے آیا تھا، لیکن شیخ مجیب الرحمان اور اس کے مختی باہنی کے ساتھیوں کے بھارت سے خفیہ رابطوں کا انکشاف 1963 سے ہوتا ہے، اور وہ اسی پشت پناہی سے شیر ہو گیا تھا۔ ویسے بھی ان 6 نکات کو مان لینے سے 2 پاکستان بن جاتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی۔ مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بن جاتا تو کم از کم بنگلہ دیش جیسا منحوس اور مکروہ نام تو سننے میں نہ آتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے عاقبت نا اندیش حکمرانوں اور معاملہ فہمی سے محروم مقتدر حلقوں کی ہر دھرمی اور کج فہمی کی وجہ سے پاکستان کو تاریخ کی ایک بدترین فوجی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ 6 نکات کے دوسرے نقطے میں انتہائی تضاد بیانی اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف تو مرکز کو صرف دفاع اور خارجہ امور تک محدود کیا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف نقطہ 6 میں مشرقی پاکستان کے لیے الگ فوج یا نیم فوجی دستوں کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ گویا آئین کے تحفظ کے لیے جب کبھی مرکزی فوج یا حقیقت میں مغربی پاکستان کی فوج حسب معمول امریکہ بہادر کے مفادات کی تکمیل اور تحفظ کے لیے عزیز ہم وطنوں کہنے کی کوشش کرے تو مشرقی پاکستان کے نیم فوجی دستے مزاحمت کر سکیں، لیکن اگر مشرقی پاکستان پر کہیں سے حملہ ہو جائے تو مغربی پاکستان کی فوج اپنا فرض پورا کرتے ہوئے سونار بنگلہ کا دفاع بھی کرے، یعنی عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ ناظرین، اس کے علاوہ مرکز کو صرف خارجہ امور کی ذمہ داری دینے کے باوجود بیرونی تجارت اور اس کا حساب و کتاب مشرقی پاکستان خود رکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ کسی بھی ملک کے خارجہ پالیسی میں اس کے مالی مفاد کا تحفظ ہی اولین ترجیح ہوتا ہے، اور انہی مالی مفادات کے لیے دیگر ممالک سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، اور تاریخ کی ہر لڑائی اور مہم جوئی کے پیچھے بھی سب سے مقدم مالی مفادات ہی رہے ہیں۔ اگر ہر صوبہ اپنے طور پر یہ کام کرنا شروع کر دے تو ایک ملک کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اگر مرکز کے پاس وسائل نہ ہوں گے تو پورے ملک میں ترقی کیسے ممکن ہوگی؟ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ 6 نکات کے نقطہ 3 میں صرف اس دعوے کو دہرایا گیا تھا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا استحصال کر رہا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ نئے دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی کمائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان 6 نکات کے اگر نقطہ 4 کو نقطہ 3 ہی کے تسلسل میں پڑھا جائے تو اصل مدعا یہی تھا کہ سونار بنگلہ کا سرمایہ مغربی پاکستان تک نہ پہنچے، جسے اگر نقطہ 6 کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں تو اصل مدعا سامنے آ جاتا تھا کہ مرکزی یا مغربی پاکستان کی فوج مشرقی پاکستان کے سرمایہ پر عیش نہ کر سکے۔ ناظرین، بتایا جاتا تھا کہ ان 6 نکات کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے مالیاتی امور کے ماہرین اور دانشوروں کے علاوہ ڈاکٹر کمال حسین نے تخلیق کیا تھا، جو بنگلہ دیش کے آئین کے خالق بھی تھے۔ 1970 کے انتخابات میں 6 نکات نے عوامی لیگ کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور بقول پاکستان کے سب سے پہلے ماہانہ رسالے اردو ڈائجسٹ کے مدیر جناب الطاف حسین قریشی کے ذاتی مشاہدے کے بنگالیوں کے لیے ان 6 نکات کی اہمیت سیاستہ کے بعد سب سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔